बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। एक बड़ा मसला इस वक्त फैसलाबाद के रहने वाले लोगों के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा है, और वो बड़ा मसला ये है कि इस वक्त फैसलाबाद में तलाक़ों की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। हालिया अगर स्टैट पर बात की जाए तो तकरीबन 30 से 35 के करीब जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर जो है वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं। वो मर्द भी होते हैं, वो ख़वातीन भी होती हैं जो आती हैं और अपना ये जो रिश्ता होता है, एक जो हलाल रिश्ता होता है, इसको ख़त्म करना चाहती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इसके पीछे जो है वो बहुत सारी वजूहात होती हैं जिन पर इस जो है वो बात करना ज़रूरी होता है। और जब इस तरह का कोई मसला खड़ा होता है तो सबसे पहले जो है वो वकला की तरफ आते हैं, वो कोर्ट्स की तरफ आते हैं, अदालतों की तरफ आते हैं और खुलानामा जो है वो लिया जाता है। इसी चीज़ पर आज हम बात करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे वकला कम्यूनिटी से कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। हम ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर रेशो हर साल बढ़ रही है तो इसके पीछे वजह क्या है, मेजॉरिटी किस तरह के केसेस जो है वो सामने आ रहे होते हैं और किन किन चीज़ों पर ज़ाहिर सी बात है अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, अमल दरामद किया जाए तो ये समझते हैं कि ये एक बड़ा मसला जो एक बुरा फेल है, बुरा अमल है, इससे बचा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ जो अपनी तरफ से बयान करना बड़ा ज़रूरी समझूंगा वो ये है कि अगर माइनर लेवल पर अब भी कहीं हमारी जो देखने वाली ऑडियंस हैं, कोई मर्द अपनी जो है वो बीवी से नाराज़ है या कोई बीवी अपने शोहर से नाराज़ है तो वो माइनर लेवल की नाराज़गी है तो उसको ख़त्म किया जाए, बैठकर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप उसे तलाक जैसी ख़तरनाक स्टेज तक लेकर आएँ। हमारे साथ वकला कम्यूनिटी होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से ये तलाक में शरह हर आए माह जो है वो बढ़ रही है। लोग होंगे हमारे साथ, उनकी तरफ बढ़ें। इनके सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फैसलाबाद में बढ़ती हुई तलाक़ों की शरह एक बड़ा मसला है जिस पर बात करना ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है कि एक रिलेशनशिप, एक रिश्ते में जो है वो कंप्रोमाइज़ करके जो है वो चलना पड़ता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, तभी जो है वो एक रिश्ता बेहतर तरीके से चल पाता है। लेकिन हालिया कुछ महीनों में मौजूदा इस टाइम के अगर स्टैट उठाए जाएँ तो तलाक़ों की शरह में जो है वो खातिर खा इजाफ़ा हो रहा है। ये वो चीज़ है जो हम फर्दर सामने रखते हैं, फिर बताते भी हैं कि इस पर जो है वो मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों को जो है वो सोचने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ताकि ये तलाक जैसी जो एक बुरी चीज़ है इस पर जो है वो काबू पाया जा सके। इसी चीज़ पर हम बातचीत करेंगे, चूँकि जो सारा प्रोसेस अपनी आंखों के सामने होता देखते हैं, क्योंकि जब भी अगर कोर्ट के थ्रू एक डाइवोर्स ली जा रही है तो वो मर्द की तरफ से अगर पहल की जा रही हो, औरत की तरफ से अगर पहल की जा रही हो, तो पहला जो दरवाज़ा खटखटाया जाता है वो वकला हजरात का होता है। अब वकला इस चीज़ को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं, बेहतर अंदाज में बयान कर सकते हैं, फिर वो इसका हल भी बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि इन चीज़ों पर अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। इन्हीं मौजू पर, इसी चीज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मैडम गज़ाला सिंधु मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। उसके साथ जो है वो मैडम उज़मा सिंधु साहिबा मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और साबिक वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनसे हम बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त कितनी हालात चल रहे हैं डाइवोर्स के हवाले से फैसलाबाद में, और कितने रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो आप केसेस देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सोसाइटी का एक वाम इशू है जिस पे बात बहुत सारी जो है इसकी हो सकती हैं, वजूहात हो सकती हैं। लाखों की तादाद में फैमिली केसेस हैं जो पड़े हुए हैं कोर्ट्स में, और मोस्टली जो ट्रेंड में है आजकल चीज़ वो ख़वातीन खुला ले रही हैं जो। तो वजूहात भी इसकी थोड़ी सी हम जानना चाहेंगे कि वजूहात आखिर क्या हैं। अगर ख़वातीन में ये ट्रेंड ज़्यादा है कि ख़वातीन जो है वो पहले रुजू कर रही हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्या उन पर जो है वो कहीं ना कहीं फिर हम ये भी देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस होते हैं, तो इस तरह की भी कोई चीज़ें सामने हो रही होती हैं कि एक शरह जो है वो बढ़ रही है जिस वजह से जो है वो ख़वातीन खुला की तरफ जा रही हैं? हाँ जी, इसमें मल्टीपल जो हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। एक तो ये है, इसमें सबसे पहले जो कॉमन एक चीज़ देखने में आती है आपको, वो अदम बर्दाश्त है। वो चाहे फ़ीमेल की तरफ से आप कह लें, मेल की साइड से कह लें, और दूसरा जो इसमें मेन फैक्टर, मेन रोल प्ले करती हैं ना, वो फैमिलीज़ प्ले करती हैं दोनों तरफ से। और थर्ड जो मैं कहूँगी, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करेंगी। इनफैक्ट थर्ड जो है ये सोशल मीडिया आपका, और फोर्थ वही ख्वाब सुहाने जो होते हैं, एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो इतनी हाई लेवल पे होती हैं। वो किस वजह से होती हैं? ये जो आपके पास है मीडिया जो है, मोबाइल फ़ोन है, इस पे
آپ دیکھ لیں سوسائٹی میں چل کیا رہا ہے, جو چیز ٹرینڈ پہ ہوتی ہے وہی آٹومیٹکلی وہ آپ کی لائف پہ اثر انداز ہوتی ہے. پہلے تو اسلام جو ہے نا ایک خوبصورت مذہب ہے, یہ حکم ہے کہ جب آپ کا بچہ شادی کی ایج کو پہنچ جائے اس کی شادی کریں, ساتھ ہی اس کو الگ کر دیں. فیملیز کی انوالومنٹ اس طرح سے ہوتی ہے کہ لڑکے والی سائڈ سے جو اماں اور بہن ہوتی ہیں ان کا بے جا پریشر ہوتا ہے لڑکی کے اوپر, پھر لڑکی وہی باتیں جو اپنے گھر والوں کو تھرو وہ پل پل کی خبر دینا جسے کہتے ہیں, وہ جب پیچھے جاتی ہے تو وہاں سے جو انسٹرکشنز آتی ہیں وہ بڑی رول یہ چیزیں جب دوسرے لوگ انوالو ہونا کسی بھی رشتے میں شروع کرتے ہیں تب رشتہ جو ہے وہ اب ایسے سمجھ لیں کہ اپنی لاسٹ سٹیجز پہ پہنچ چکا ہوتا ہے. بہتر اس کا حل یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اسے بیٹھ کر اسے ڈسکس کر کے جو ہے وہ ختم کیا جائے, بجائے اس کے کہ جو ہے وہ دوسروں کو انوالو کیا جائے اور مسائل کو مزید بڑھایا جائے. اچھا, خاص طور پر ابھی آپ نے ایک بات کی کہ سوشل میڈیا پر اس وقت جو کچھ چل رہا ہے, ظاہر سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر لوگ اپنی ایک کہہ لیں کہ خاص طور پر اگر ولاگرز کی آج ہم بات کریں تو اس میں سے چند یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنا ایک فیک لائف سٹائل دکھا رہے ہوتے ہیں جس میں وہ ایک عالی شان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, وہ مہنگی گاڑیوں پر جو ہے وہ اپنی جو مسز ہوتی ہیں, بیوی ہوتی ہیں, ان کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں, ان کو جو ہے وہ مہنگے برانڈز دلا رہے ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ جو دیکھنے والی وہ خواتین ہوتی ہیں ان کی بھی ڈیزائر پھر جاگتی ہیں کہ اگر وہ برانڈ سے خریداری کر رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ چیز کرنی چاہیے. اچھا, یہ بھی پھر ہے اس وجہ سے بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں لڑائیاں بڑھتی ہیں. ایک شخص جو آپ کا خاوند کے روپ میں ہوتا ہے پھر وہی جو ہے وہ ناپسندیدہ بن جاتا ہے. یہ ایک اینڈ پہ آپ کہہ سکتے ہیں, ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں انفیکٹ جو سوشل میڈیا کا رول ہے نا وہ بے راہ روی کا ہے زیادہ. اب یہ لگژری جو ہے نا یہ لائف کی, یہ تو عورت کو فیسینیٹ کرتی ہیں. مرد کی جو وہ کہتے ہیں نا وہ چادر میں رہ کے جو کرنا پورا کر سکتا ہے وہ کرتا بھی ہے, جہاں نہیں کرتا جب خواب ٹوٹتے ہیں تو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. یہ چیزیں عورت ہائی لیول پہ ہو, مڈل کلاس کی ہو, لو سوسائٹی سے ہو, وہ اسے یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. لیکن جس حوالے سے میں اس تباہی کا ذکر کر رہی ہوں, ریلیشن شپس جو میٹر کرتے ہیں, شادی سے پہلے آپ لڑکے کے بھی ہوتے ہیں لڑکی کے بھی ریلیشن شپس ہوتے ہیں, انفیکٹ وہ ختم نہیں ہو پاتے. جو مین ایک ریزن ہے شادی انفیکٹ نام ہے کمپرومائز کا. تو جب کمپرومائز نہیں ہوتا, آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں, تو کبھی بھی آپ اپنی فیملی لائف جو ہے اس کو کنٹینیو نہیں کرتے. آپ کی فرسٹ پریورٹی آپ کی فیملی ہوتی ہے. جب ان چیزوں میں آپ انوالو ہوتے ہیں تو کبھی بھی آپ کی فرسٹ پریورٹی, آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی ہمارے گھروں میں یہی رواج ہے کہ ایک سائڈ پہ وہ ہسبینڈ جو ہے وہ موبائل لے کے لگا ہوا ہے, اس کی اپنی ایک دنیا ہے, وائف کی اپنی ایک دنیا ہے. ایون کہ جو ہاؤس وائفز ہیں ان کے پاس بھی اینڈرائڈ اور یہ موبائل اور ساری سہولیات ہیں, تو یہ باہر آنا جانا اور یہ میٹر نہیں کرتی چیزیں. آپ کے پاس گھر میں ساری سہولیات وہ موجود ہیں کہ کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, اور وہ میٹھا زہر آپ کا جو ہے گھر کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ کھوکھلی کر رہا ہوتا ہے. جب آپشنز ہوتے ہیں تو آپ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے, کبھی بھی کمپرومائز رشتوں میں نہیں ہو پاتا. یہ بات میڈم کی بالکل ویلڈ ہے. ابھی اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شادی سے پہلے ایک لڑکی کی کسی لڑکے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہونا صرف اس بہاف پہ کہ ہم اس رشتے کو جو ہے وہ ایک حلال رشتے میں کنورٹ کرنے جا رہے ہیں, تو وہ کسی حد تک بلکہ درست ہے, کافی حد تک درست ہے. ان کیس وہیں پر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد ایکسٹرا میریٹل افیئر اگر وہ مرد کی طرف سے رکھے جا رہے ہیں, اگر وہ عورت کی طرف سے رکھے جا رہے ہیں, تو رشتے کی تباہی ہوتی ہے. اور موسٹلی میڈم اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ریسنٹلی اسٹیٹ جو آئے ہیں, اگر 37 کے قریب جو ہے وہ ایک دن میں ہو رہی ہیں ڈائیورسز, تو اس میں کتنے % ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کا ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے, یا ہسبینڈ کی طرف سے کلیم کیا جاتا ہے کہ میری بیوی کا ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے. اچھا, موسٹلی جب آپ کورٹ میں آ جاتے ہیں نا ریزولیوشن آف میرج کے لیے, تو اس طرح کے ہی الزامات لگائے جاتے ہیں, لیکن ریالٹی بھی یہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے آپ ایشوز کریٹ کرتے ہیں, وہ ایشوز جو آپ باہر لے کے آتے ہیں, ایون کہ دو سمجھدار لوگ وہ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ کے بھی ان کو سولو کر لیتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ وہ چیزیں سولو نہیں کرنا چاہتے, وہ جب ہم سنتے ہیں وہ میٹر خاتون کی طرف سے سنیں, یا ایون جب آپ وہ آ جاتی ہے خاتون خلا کے لیے آ جاتی ہے, تو مرد کی طرف سے بھی اس پہ الزامات لگتے ہیں, خاتون بھی لگاتی ہے جب ساتھ رہنا نہیں ہے. ایک حوالے سے میں کہتی ہوں کہ خلا ایک ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن جب سے فریکوینٹلی والا لفظ ہم یوز کرنا, یہ اس کا ایک غلط یوز بھی ہے
کہ اس کو آپ کسی بھی اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہے معمولی سی بھی جی تو خلا عورت کے حق میں ہی ڈیسائیڈ ہونا ہے، چاہے وہ ریزن وہ وجوہات وہ بتا بھی نہیں سکی، ایون کہ وہ سٹینڈ نہیں کر پائی اپنے کیس کے اوپر، لیکن ایک بیان کے اوپر عورت کو خلا مل جاتا ہے. یہ اس لحاظ سے بہتر بھی ہے جب وہ ظلم ستم سہ کے وہیں مر جاتی تھی. ظلم کی صورت میں جب ابھی آپ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ان پہ تشدد اگر ہو رہا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے، ان کو جو ہے وہ ایک ایسی زندگی گزار رہی ہیں وہ جو اس کے لیے گزارنا اجیرن ہے، تو پھر اس صورت میں تو بہتر ہے نا. اچھا ڈومیسٹک وائلنس جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے شاید فزیکل تشدد، یہ وہ مار پیٹ سسرال کی طرف سے ہسبینڈ کی طرف سے. اب جو ایک ٹرم جو کبھی سمجھ نہیں پائے لیکن خواتین کے ساتھ، خواتین موسٹلی سینسٹیو ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مینٹلی جو تشدد کیا جاتا ہے، آپ وہ اس نہج پہ خاتون پہنچ جاتی ہے کہ وہ کورٹ کا دروازہ آ کے کھٹکھٹا دیتی ہے، تو اس کے پیچھے کتنی ریزنز رہی ہوں گی. جہاں ہم کہتے ہیں نا کہ عدم برداشت خاتون کی طرف سے ہے، لگژری لائف اس کو چاہیے، وہ فیسینیٹ ہو جاتی ہے چیزوں سے، وہ ڈی ٹریک ہو جاتی ہے، تو وہاں ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کو اسٹیج پہ لایا جاتا ہے، وہ کہتی ہے نہیں اب بس. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ہنستے بستے گھر کو جو ہے وہ اجاڑ سکتی ہیں. اس کے لیے بہتر حل یہی ہے کہ جہاں پر مرد یہ سوچتا ہے کہ ساری چیزیں عورت نے کرنی ہیں، اگر یہ بات مرد کی طرف سے اپنے ذہن میں بٹھائی گئی ہے یا وہ سوچ رہا ہے تو یہ بالکل غلط سوچ ہے، کیونکہ رشتے کو بچانے کے لیے جتنی ایفرٹس عورت کی طرف سے کی جاتی ہیں اتنا ہی ضروری ہے کہ مرد کی طرف سے بھی اتنی ایفرٹس جو ہے وہ کی جانی چاہیے. بہرحال ایک بہت بڑا مسئلہ کہ ہر سال، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر 2024 میں ایک سٹیٹ سامنے آیا ہے تو 2025 میں جو ہے وہ ان میں کوئی کمی آئی ہوگی، بالکل نہیں، بلکہ ان چیزوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے ڈائیورس کی ریشو میں. آگے بھی اسی موضوع پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے وقت مختصر سے بریک کا ہوا ہے، ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. فیصل آباد میں خطرناک حد تک اس وقت بڑھتی جو ڈائیورس کی ریشو ہے اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ وکلا کمیونٹی ہے، کیونکہ سب نے جو ہے وہ مختلف قسم کے ایکسپیرینس جو ہے وہ اپنی اس فیلڈ میں کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب بھی کیسز آتے ہیں ان کو پھر ڈیل کرنا، ان کو پھر حل کی طرف لے کر جانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے نالج میں بہتر ہوتی ہیں. اس میں بہت ساری یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ ویلڈ ریزن دی جا رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ مرد ہو خاتون ہو، لیکن بعض دفعہ ایسی بھی چیزیں آتی ہیں جو جھوٹ اور پروپیگنڈا پہ مبنی ہوتی ہیں، جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی ذریعے سے بھی جو ہے وہ ڈائیورس طلاق حاصل کرنی ہے. اسی چیزوں پر جو ہے وہ ہم بات کریں. ہمارے ساتھ میڈم عظمیٰ سندھو صاحبہ موجود ہیں، سابقہ نائب صدر ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میڈم سب سے پہلے تو اس سے قبل جو ہم نے ایک بریک کی اس میں بھی ہم نے بات کی ہے، آپ نے اپنی اس فیلڈ میں، اپنے اس ایکسپیرینس میں، اتنے ٹائم میں ڈائیورس کے جو کیسز دیکھے ہیں ان میں کیا چیز آپ نے کامن دیکھی ہے اور کیا چیز آپ نے یہ دیکھی ہے کہ اگر 2020 میں وہ چیز تھی تو 2025 میں وہ نہیں پائی گئی ہے؟ ان چیزوں پر تھوڑا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ اسی ٹاپک پہ پہلے کافی ڈیٹیل بات ہوئی ہے تو اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں گی کہ میری 17 سالہ اسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور 17 سالہ میں جب بھی کوئی خاتون آئی ہے اس کا سب سے مین ایشو یہی ہوتا ہے کہ میں نے ڈیورس لینی ہے. وجہ کیا ہے کہ مجھے خرچہ نہیں دیتا، مطلب کہ میرے بچوں کا خرچہ پورا نہیں کرتا ہے، میرے ایکسپینسز جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. تو اب ایک بندہ جو ہے وہ شادی کروا لیتا ہے، وہ بیوی کر لے آتا ہے، وہ بچے پیدا کر لیتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ کم از کم پاکستانی پورے برصغیر کا مرد غیرت مند ہے، وہ چاہے گا کہ میں اپنا گھر کا خرچہ جو ہے وہ پورا کروں، کہ وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میری بیوی جو ہے وہ باہر جا کے کوئی ایلیگل وے سے پیسہ کما کے آئے. اب وہ بیچارہ پیسہ کہاں سے کمائے؟ آپ وہ ملکی حالات دیکھ لیں کہ ہر نوجوان فارغ ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، ہر نوجوان فارغ ہے. کہیں اس کو کوئی جاب نہیں ہے، کوئی مل نہیں ہے، کہیں مزدوری نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے. تو جب کسی کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے تو وہ پیسہ کہاں سے لائے گا؟ اگر وہ ایلیگل کام کرتا ہے تو وہ چلے کوئی 1 سال 2 سال 3 ماہ وہ ہیروین بیچ کے کوئی ڈکیٹی کر کے چوری کر کے وہ اس کو کھلا دے گا، اس کے بعد وہ باقی ساری عمر جیل چلا جائے گا پیچھے. یہ ایک بڑی وجہ سمجھتی ہیں اپنے اس کیریئر میں کہ ایک انمپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لمیٹڈ سورس آف انکم لوگوں کے، جہاں پر وہ اگر 20,000 کما رہا ہے اور اس کا ایک ایسے سمجھ لیں کہ ایوریج جو خرچہ ہے وہ 30,000 ہے.
ایوریج کی بات کر رہا ہوں, ایک ایگزامپل لے رہا ہوں, یہ ایک بڑا وجہ ہے انمپلائمنٹ, لمیٹڈ ریسورسز آف انکم. ہاں جی, کیونکہ میں نے یہاں امیر عورتیں دیکھی ہیں جو سیٹلڈ فیملیز میں ہیں, وہ آ کے ان کو وہ کہتے ہیں میرا میاں شراب بھی پیتا ہے, وہ خواتین کے ساتھ اس کے ریلیشنز میں مینوں کی خسماں دے سر کھائے, مینوں خرچہ پورا دیتا ہے, وہ اس کے گھر میں آباد ہے, اس کے بچے پیدا کر رہی ہے, اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے. عورت کو شادی کے بعد جو سب سے زیادہ 99% جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا, وہ اس کو خرچہ چاہیے ہوتا ہے. اگر اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, اس کے بچوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, تو پھر وہ کبھی بھی نہیں آتی. 2-4% یہ ہوتا ہے کہ ایموشنس. یہ بھی ایک چیز ہے. ابھی تو آپ نے ایک بات کی نا کہ اگر ان کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں تو وہ اپنے ایک طریقے سے جو ہے وہ ٹھیک اپنی زندگی گزاری ہیں, لیکن وہیں پر ہم اپر کلاس میں بھی دیکھتے ہیں بعض دفعہ کہ ان کی ڈائیورس ہو رہی ہوتی ہیں, ان کی جو ہے وہ طلاقیں جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں. یہ چیزیں کتنی حد تک جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اور جہاں پر ہم یہ کہیں کہ فلاں جو ہے وہ بھی اپر کلاس ہے, خاتون کا تعلق بھی اپر کلاس ہے, مرد کا تعلق بھی اپر کلاس ہے, دونوں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, دونوں کے پاس جو ہے وہ بڑے وسیع جو ہے وہ سورس آف انکم ہے, وہیں پر اگر ان کے درمیان ڈائیورس ہوتی ہے تو وہ کن چیزوں پر ہو رہی ہوتی ہے؟ میں نے یہ بتایا نا کہ 100% ہی ریشو جو ہے وہ روزگار نہیں ہے, مطلب کہ اس کو آپ 70% 80% کہہ سکتے ہیں, لیکن 20% میں پھر یہی اور بھی بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں کہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ مرد سے توقع رکھتی ہے کہ اس کے ساتھ سنسیئر ہو. جب اس کے باہر ریلیشنس ہونے ہیں, یا اس نے کوئی لیگل کام کرنے ہیں, یا اس نے کوئی باہر اپنے تعلقات بتانے, تو خواتین کوشش کرتی ہیں کہ اس کو برداشت کریں, چلیں یہ ٹھیک ہو جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شک خاتون ڈیورس لینے آتی ہے, لیکن وہ اس سے پہلے بہت کچھ برداشت کر چکی ہوتی ہے. کبھی بھی وہ فرسٹ اٹیمپٹ پہ نہیں آتی. اگر گھر میں مرد آئے اور اپنے گھر میں کوئی نامحرم دیکھ لینا, تو وہ ایک دن بھی برداشت, بلکہ 1 منٹ بھی برداشت نہیں کرتا, وہ ودن منٹ اس کو ڈیورس کرتا ہے. ایک آپ نے بات کی ہے کہ یہ تو عورت کی طرف سے ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ جب عورت عدالت کا رخ کرتی ہے کہ میں نے ڈائیورس لینی ہے, علیحدگی اختیار کرنی ہے, اگر موسٹلی خواتین آ کر جو ہے وہ ڈائیورس لے رہی ہیں تو ان کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اخراجات ہیں, ہمارے جو ایکسپینسز ہیں وہ مینیج نہیں کیے جا رہے اور ہمیں اٹینشن نہیں دی جا رہی. میڈم اب اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ ایسا بالکل ہم نہیں چاہتے کہ یہ چیز جو ہے وہ مزید آگے بڑھے, کیونکہ یہ ایک بری چیز ہے. اگر ایک چیزیں معمولی نہج پہ ہیں یا چھوٹے موٹے مسائل ہیں تو ان کو ختم کیا جا سکتا ہے, بجائے اس کے کہ اگر آپ کے بچے ہیں آپ ان کی ساری زندگی جو ہے وہ خراب کر دیں, اپنی جو ہے وہ ساری زندگی خراب کر دیں. اس کا پھر حل کیا ہے؟ اگر مائنر لیول پر, ایک میجر لیول پر نہیں, مائنر سے ایشوز ہیں, مسئلے مسائل ہیں, تو کس طرح پھر ان کو ختم کیا جا سکتا ہے, کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس کے 2-3 حل ہیں. سب سے پہلے تو آپ ملک میں جو ہے وہ روزگار پیدا کریں. گورنمنٹ لیول پہ اس ایشو کو جو ہے نا وہ ڈسکس ہونا چاہیے کہ بے روزگاری جو ہے نا وہ ختم کی جائے, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار دیا جائے. اور اس کے بعد سیکنڈ یہ ہے کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ پڑھایا جائے اور ان کو بھی اپرچونیٹیز دی جائیں کہ وہ جاب کریں. اگر پڑھی لکھی جاب ہولڈر خواتین ہیں, یقین کریں میرے نوٹس میں, بلکہ میرے محلے میں ہیں, کہ وہ اس کا میاں جو ہے وہ کچھ نہیں کماتا تھا, وہ بیچاری سلائی کرتی تھی, وہ 700 سے کیا گزارا ہوتا ہے, وہ جاب کرنے لگی. اس وقت اس کو وہ نا کم از کم 40-45 ہزار کماتی ہے. ابھی وہ عید پہ میری اس سے ملاقات ہوئی, وہ بڑی خوش ہے. خواتین کو امپاور کیا جانا چاہیے, اور آپ سمجھتی ہیں کہ روزگار کے وسائل ہونے چاہیے ملک کے اندر. ظاہر سی بات ہے کہ جب وسائل ہوں گے, جب نوجوان ہمارا طبقہ جو ہے وہ اتنی اماؤنٹ کما پائے گا جتنے ان کے اخراجات ہوں گے, تو پھر کبھی بھی اس طرح کے جو ہے وہ مسئلے مسائل سامنے نہیں آ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پر بیٹھ کر میاں بیوی کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر ان کے مائنر لیول کے مسائل ہیں تو ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. میڈم عظمیٰ سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں, سابقہ نائب صدر تھیں فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی. میڈم شکریہ آپ کے وقت دینے کا. اور بھی اس چیز کو ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے, اور بھی یہ جو حالات سچویشن ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن ابھی وقت مختصر سے بریک کا ہوا ہے, ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. خواتین میں اس وقت جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے رشتوں میں, اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں, اس کی وجوہات جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اس سے قبل جو ہم نے 2 بریکس کی اس میں ہم نے یہ جانا کہ آخر کیا وجوہات ہیں جس وجہ سے جو ہے وہ اتنی پیک پر جو ہے خاص طور پر فیصل آباد میں جو ہے وہ طلاق کی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اسی متعلق بات کریں گے. ہمارے ساتھ شرجیل بھٹی صاحب موجود ہیں, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, ان سے ہم بات چیت کر کے جو ہے وہ مزید اس چیز کو ڈسکس کریں گے. سر شکریہ آپ کے وقت دینے کا. کیا دیکھ رہے ہیں آپ اپنے اس ایک وسیع تجربے میں؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اس فیلڈ کو ایک بڑا ٹائم دیا ہے, اس طرح کے بڑے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے. ایک کیا آپ کو کامن نظر آ رہا ہے آج کے ٹائم میں, اور آج سے اگر ہم 10 سال پیچھے چلے جائیں تب کے ٹائم میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طلاق کی شرح میں اضافے کی مین وجہ ہے ہماری دین سے دوری. جب گھر کے اندر صبح کے وقت نماز نہیں ادا کی جائے گی, اگر میاں بیوی دونوں اکٹھے نماز پڑھیں, ان کے بچے دیکھ کے وہ پڑھیں گے اور ان سے ان کے گھر کے اندر خیر و برکت شامل ہوگی. ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ جو موسٹلی پرابلم آ رہا ہے وہ ہمارے یہ آئی فونز ہیں. جب بیویوں نے رات کو 2-2 بجے تک اس کے اوپر دیکھتے رہنا ہے, بچوں نے بھی ماں کو کاپی کرنا ہے, اور اس کے بعد بیوی کو وہ ایک ساتھی چاہیے ہوتا ہے نا خامند, اس کو وہ تقریباً یہ مل گیا ہوتا ہے, خامند کی امپورٹنس ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہاں سے وہ ڈیلی بیسس پہ اپنے ماں باپ اور اپنی بہن بھائیوں سے مشورے لیں گی اور پھر اپنے خامند کی برائیاں کریں گی. یہ میں کسی لوگوں کو انوالو کریں گی اپنے رشتے میں. جب بھی وہ اپنے گھر کی بات باہر کریں گی, اس میں 4 قسم کے مشورے ملیں گے جس میں میجورٹی ایڈورس ہوں گے. ایک بھی اوپر اگر اس نے عمل کیا تو اس کا اپنا ذاتی گھر خراب ہوگا, مشورہ دینے والے کا نہیں ہوگا, اس کا اپنا ذاتی گھر خراب ہوگا. ہمارے اگر آپ پچھلے بیچ میں جائیں آج سے 20-30 سال پہلے, تو طلاق کا لفظ ایک معیوب لفظ سمجھا جاتا تھا. اگر لال آندھی آتی تھی تو کہتے تھے یہاں کدھر قتل ہویا ہے یا طلاق ہوئی ہے. تو اب تو یہ فیشن بن گیا. وہ ایک سہیلی دوسری کو کہتی میں ڈائیورس لے کے آئی ہوں, کہتی ٹھہر جا میں بھی لے کے آ جانی ہے. تو یہ ایک فیشن بن گیا جو کہ انتہائی خطرناک ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ڈسٹربنگ فیکٹر ہے. اس کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے کہ صبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ مشکل اور مصیبت کے وقت صبر اور نماز سے کام لیں. اگر خامند کوئی کسی لحاظ سے, میں کیونکہ خود مرد ہوں, اگر خامند زیادتی کر رہا ہے, اگر خامند کسی بھی طرح سختی کر رہا ہے, تو آپ سب سے پہلے صبر کریں, نماز پڑھیں, اللہ کے حضور دعا کریں اور اس کا دل نرم ہو جائے گا. اگر آپ اس کو جواب دینے کی طرف آئیں گی تو عورت کی وہ استطاعت نہیں ہے, مرد برداشت نہیں کرتا اور وہ نتیجہ طلاق پہ آتا ہے, جس کی سب سے زیادہ نقصان نہ مرد کو ہوتا ہے نہ عورت کو ہوتا ہے. دونوں شادیاں کر لیتے ہیں دوبارہ. جو بچے ہوتے ہیں, مین پوائنٹ کی طرف میں آپ کی, جو ہماری آنے والی نسل ہے, ہمارا مقصد کیا ہے زندگی میں آنے کا, کہ ہم چھوٹی سی عمر میں ایک اللہ کی معافی لے لیں, دوسرا آنے والی نسل کو اپنے سے بہتر تیار کر جائیں. جب ڈائیورس ہوتی ہے تو بچہ یا ماں لے جاتی ہے یا باپ لے جاتا ہے, وہ ایک طرف سے محروم ہو جاتا ہے, اور وہ کمی نہ ماں کی کمی پوری ہو سکتی نہ باپ کی ہو سکتی ہے. اور قصور بچے کو جو سزا مل رہی, اس کے قصوروار کون ہے؟ ماں اور باپ. بات ہے کہ جو 2 چیزیں ہوتی ہیں, اگر مرد عورت سے تنگ ہے ان کی تو علیحدگی ہو جاتی ہے, لیکن اس کے اثرات بچوں پر آتے ہیں اور وہ ساری زندگی پھر جو ہے اگر ماں کی طرف چلے گئے ہیں تو وہ باپ کے سائے سے, باپ کی شفقت سے, باپ کے پیار سے جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں. اگر باپ کی طرف چلے جاتے ہیں تو ماں کا پیار جو ہے وہ پھر ساری زندگی ان کو نہیں مل پاتا. یہ وہ چیزیں ہیں اگر مائنر لیول پر جو ہے وہ مسئلے مسائل ہیں تو بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہی چیز ابھی ہم چونکہ بات بھی کر رہے تھے کہ جس طرح کہا جاتا تھا پہلے ادوار میں کہ آپ جا رہی ہیں, کوشش کیجئے گا کہ لڑ جھگڑ کر جو ہے وہ واپس نہ آئے. یہ چیز روایت میں شامل تھی. لیکن ایک خاص ایک چیز میں یہاں پر جو ہے وہ کوٹ کرنا ضروری سمجھوں گا کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, وہ صرف فزیکل نہیں بلکہ مینٹلی بھی ٹارچر ہو رہا ہے, اور واقعی ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جس میں ایک لڑکی کا, جس میں ایک عورت کا سروائیو کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جو بالکل ہی اس کے اگینسٹ ہے. ہر طرح سے جو ہے وہ اس کو فزیکل بھی تشدد کیا جا رہا ہے, اس کو مینٹلی بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے. اس نیچر پر جو ہے یا اس سٹیج پر جو ہے وہ حالت پہنچے ہوئے ہیں, تو پھر اگر وہ علیحدگی لیتی ہے تو پھر تو یہ چیز معیوب نہیں ہے, پھر تو اس کا رائٹ ہے. دیکھیں, کسی بھی جگہ پہ ظلم کو تو پسند نہیں کیا گیا. اگر عورت کے حقوق پورے نہیں ہو رہے, اس کے معاشرتی حقوق, اس کے سماجی حقوق, اس کے جسمانی حقوق, اس کے مالی حقوق کوئی بھی پورے, یہاں تک کہ ہمیں ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر عورت صرف یہ کہہ دے کہ مجھے میری خامند کی شکل پسند نہیں ہے صرف, باقی وہ میرے تمام تر حقوق پورے کر رہا ہے, تب بھی اس کو طلاق ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, عورت کے تمام حقوق ہیں. یہ نہیں کہ عورت جب شادی ہوگی تو وہ ہماری غلام بن گئی, ہمیں اس کے تمام تر حقوق پورے کرنے ہیں. سب سے بہتر اس کا ایک آسان قضیہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اپنا دوست سمجھیں. دیکھیں, جب ہم ایک دوست کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم اس کی خامیوں کے سمیت اس کو برداشت کرتے ہیں. دوست ہم سے اونچی نیچی بات کرتا ہے, ہم اس کو ہنسی میں ٹال دیتے ہیں, اور بیوی اگر کوئی بات کرے تو ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ بیوی کی امپورٹنس دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز کیا ہوتا ہے ہمیں, آپ بتائیے.
بات ہے کہ انسان کے جو قریبی رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، انسان کے بیوی بچے، اپنے ماں باپ چھوڑ کے آتی ہے، بیوی ہمارے لیے اپنے بہن بھائی چھوڑ کے آتی ہے، بیوی ہمارے لیے اپنے رواج چھوڑ دیتی ہے. وہ اگر تیز نمک مرچ کھاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پھیکا کھانا ہے، تو وہ اس طرف مائل ہو جاتی. بیوی کی قربانیاں 90% ہیں مرد حضرات کی. میں خود مرد ہوں، لیکن مرد صرف 10% اکوموڈیٹ کرتا ہے، بیوی 90% کرتی. تو اگر اس کے بعد وہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے تو دونوں کو مل جل کے رہنا چاہیے آنے والی نسل کے لیے. کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو دو رشتے ہیں ان کے درمیان اگر ایگو آ جاتی ہے تو آپ وہ سمجھ لیں کہ رشتے اپنے اختتام کی طرف ہی جو ہے وہ گامزن ہو چکے ہیں اور اپنی آخری سانسیں ہی لے رہے ہیں. ابھی بھی ہمارے بہت سارے ناظرین جو یہ چیز دیکھ رہے ہیں، اگر کسی کا بھی ایک مائنر لیول کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایشو ہے، پرابلم ہے، تو اس کو بیٹھ کر سولو کریں. ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. اس نہج تک حالات نہیں پہنچے کہ آپ کے بچے، آپ کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگ سکے. وقت مختصر سے بریک کا ہوا ہے، ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جو حالات اس وقت چل رہے تھے، خاص طور پر جو اس سے قبل ہم نے 3 بریکس کی، اس میں ہم نے ڈیٹیل سے آپ کو ساری چیزیں رکھیں کہ کس وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ اس وقت میاں بیوی میں علیحدگی ہو رہی ہے. اور باقی شہروں کی نسبت اگر بڑے شہروں کی ریشو شرح اٹھائی جائے تو فیصل آباد جو ہے وہ کمپیٹ کرتا جو ہے وہ نظر آتا ہے. انہی چیزوں پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رانا ایم اے بابر خان صاحب موجود ہیں، سابقہ سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد کے. سر شکریہ آپ کے وقت دینے کا. میں نے اس سے قبل بھی جو 3 بریک کی اس پروگرام میں، اس میں ہم نے یہ جانا، دیکھا، اپنے ناظرین کو دکھایا کہ کن وجوہات کی بنیاد پر اس وقت جو ہے وہ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے. آپ بھی اس چیز میں تھوڑا سا اضافہ کریں اور بتائیں کہ چیزیں اس وقت کس سٹیج پر کھڑی ہیں، اور اگر اس وقت میاں بیوی ایک فیملی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی تو آنے والے دنوں میں، آنے والے ٹائم میں یہ کس خطرناک سٹیج تک جو ہے وہ پہنچ سکتی ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر سب سے جو برا فعل جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ڈائیورس ہے. ہر مکتبہ فکر میں، ہر مذہب میں اس کو جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے کہ طلاق جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. جس طرح کہ آپ نے یہ سروے بتایا کہ فیصل آباد کے اندر 40 گھر جو ہیں وہ برباد ہو رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مکتبہ فکر والے لوگ ہیں، جو صاب اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ غور کریں، غور و فکر کریں. اس طرح تو معاشرے جو ہیں وہ تباہی کی طرف چلے جائیں گے. دیکھیں، یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جب پرویز مشرف صاحب آئے، وہ لبرل قسم کا آدمی تھا، اس نے آ کے وومن پروٹیکشن ایکٹ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا ایکٹ تھا. اس میں عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو دیے گئے. اس میں جو فیملی لاز کے اندر جو چینجنگ کی گئی، پہلے جو ڈیورس کی شرح تھی وہ کم اس لیے تھی کہ ڈیورس لینا جو تھا وہ ایک لمبا پروسیجر تھا. یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ آتے ہی آپ جائیں گے کورٹ کے اندر اور جاتے ہی آپ کو جو ہے وہ ڈیورس وہ مل جائے گی اور آپ جا کے یونین کونسل سے اپنا پروسیس کروائیں گے اور نئی شادیاں لوگ کرتے پھریں گے. تو اس کے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے کہ اس پروسیس کو جو اتنا آسان بنا دیا گیا، اس کو بھی تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے ہمارے لا بنانے والے جو ہیں، جو پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر غور و فکر کریں. اس کی وجوہات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کیونکہ ہمارے اندر جو ہے وہ طبقاتی تقسیم ہے. ہمارے اندر ایک اپر کلاس ہے. اپر کلاس کے اپنے مسائل ہیں. یعنی کہ اس میں بیوی جو ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی اپنی فیکٹری چلا رہی ہے، اپنی کوئی بزنس رن کر رہی ہے. جو مرد ہے وہ بھی ویل سیٹل ہے، وہ اپنا الگ جاتا ہے، اس کا الگ ایک سارا سوشل سیٹ اپ ہے. عورت کا الگ ہے. اس کے اندر جو ہے ان کے اندر دوری اور گیپ جو ہے اس وجہ سے یہ ان کے اندر ہو رہی ہے. جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے مسائل اور ہیں. یعنی کہ جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے اندر یہ جو ساس، یہ جو نند، یہ جو جٹھانی، یہ دیور، یہ مسئلے مسائل یہ بھی ہیں بڑے کامن. کہ یعنی کہ جو بہو ہے وہ توقعات کرتی ہے، وہ اس کی امیدیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ سارا دن کام کرتی ہے تو اگر وہ تھک ہار کے بیٹھ جاتی ہے تو کوئی بندہ اس کو یہ اپریشیٹ نہیں کرتا کہ اس کو ایک چائے کا کپ بنا کے دے دے اور اسے کہے کہ شاباش بیٹا تم نے بہت اچھا کام کیا.
بلکہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو کام چور ہے، یہ تو کام سے گھبراتی ہے، تو اس طرح سے جو وہ لڑائیاں شروع ہوتی ہیں اور وہ طلاق کی طرف آ جاتی ہیں۔ اگر ایک بہو گھر میں رہتے ہوئے کر رہی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اگر وہ کہیں پر تھوڑا سا ریسٹ کر رہی ہے تو ہم اس پر جو ہے وہ تنقید شروع کر دیں، یا جو ایک روایتی طور پر جو ہے وہ سبھی فیملیز تو نہیں لیکن جن خاندانوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی وجہ ہے اس عورت کو، اس مرد کو جو ہے وہ طلاق کی اسٹیج پر لانا؟ میں سمجھتا ہوں رشتے بچتے ہی صرف اسی وجہ سے ہیں کہ اگر آپ اپریشیٹ کریں گے ان کو۔ اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی سارا دن کام کرتی ہے، ہمارے بچوں کو سنبھالتی ہے، ہماری کچن میں سارا دن اس گرمی کے اندر وہ رہتی ہے، اور ہمیں کپڑے استری ملتے ہیں، ہمارے جوتے پالش ملتے ہیں، ہمارے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، تو کم از کم ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو بھی حقوق دیں برابری کے، اس کو پتہ چلے کہ میں اس گھر کا حصہ ہوں۔ جو عدم برداشت ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، یعنی کہ کئی لوگ جو ہیں وہ چھوٹی سی بھی کوتاہی، یعنی کہ کھانے میں نمک زیادہ ہے تو اس کے اوپر گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ کم از کم یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، کپڑے استری صحیح نہیں ہوئے، یہ تھا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو مڈل کلاس لوگوں کے مسائل تھے۔ جو لوور مڈل کلاس ہے یا لوور کلاس ہے اس کے مسائل اور ہیں، اس میں موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ فنانشلی مسئلہ بہت زیادہ ہے، لڑکا ہے وہ نشئی یا نشہ کرتا ہے، گھر چل نہیں رہا، بل ادا نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ سے بھی ڈیورس ہو رہی ہیں۔ اس طرح ہر طبقے کے اپنے اپنے مسئلے مسائل ہیں، لیکن اگر ان کو کامنلی اگر سمجھا جائے تو وہ ایک ہی ہے جو مجھ سے پہلے بھی سارے کہہ رہے تھے کہ عدم برداشت۔ اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آپ برداشت کر لیں گے، آپ گھر کو چلانے کے لیے دونوں سائڈ سے، لڑکی اور لڑکا دونوں سائڈ سے، اور ایک اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو شادیاں کم عمری میں ہم آج کل ہو رہی ہیں، 18 سال کی ایج میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، لڑکی اور لڑکا آتے ہیں، آ کے کورٹ میرج کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور پہلے تو 2-4 سال ان کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد جو اصل زندگی پریکٹیکلی جب شروع ہوتی ہے، مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں، تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی گزارنا۔ آپ سمجھتے نہیں کہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر 18 سال کی ایک ایج مقرر کر دی گئی ہے، اس میں جو ہے وہ کورٹ میرج ہو رہی ہیں یا ویسے شادیاں ہو رہی ہیں، تو ان کی پھر یہ ہے کہ وہ اس طرح رشتوں کو نہیں لے کے چل پاتے جس طرح میچور لوگ جو ہے وہ لے کر ایک چیزوں کو چلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی ایک ینگ ایج ہوتی ہے، وہ ٹین ایجرز ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ ایک اسٹرانگلی نہیں سوچ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں قانون تو آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے کہ 18 سال ہونی چاہیے، لیکن میں صرف نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر آپ برداشت سے کام لیں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ جب یہ رشتہ چلتا جائے گا، آگے آپ بڑھتے جائیں گے، بچہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ دے دے گا، تو پھر صورتحال جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے ساتھ ساتھ۔ عدم برداشت جو ہے وہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اگر آپ برداشت کرنا شروع کر دیں، اور رشتے چلتے ہی برداشت کے ساتھ ہیں، اور برداشت کے ساتھ ہی یہ سفر زندگی کا آگے خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ رانا ایم اے بابر خان صاحب موجود تھے۔ انہوں نے یہ ساری باتوں کا ہمیں یہ کنکلوژن دیا ہے کہ برداشت کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ مسائل کو اگر ہوا دی جائے گی، اگر ایشوز کو ہوا دی جائے گی، تو کبھی بھی وہ تھمنے کا نام نہیں لیں گے، بلکہ اور پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے جائیں گے، اور پھر اس خطرناک سٹیج تک پہنچیں گے جس سٹیج تک نہیں پہنچنے چاہیے۔ اور ہم بھی بار بار یہ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری دیکھنے والی آڈینس اگر ابھی بھی کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کا رشتہ بچ سکتا ہے اگر وہ بیٹھ کر انڈرسٹینڈ کر لیں، ایک دوسرے کی بات سمجھ لیں، تو یہ بہت بیسٹ ہوگا، اور اس کے رزلٹ آنے والی جو ایک جنریشن ہے اس پر بھی بڑے مثبت پڑیں گے۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈائیورس کی شرح فیصل آباد میں جو بڑھ رہی ہے، اسی چیز پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رائے سیف الرحمان بٹی صاحب موجود ہیں، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن فیصل آباد ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ آخر کیا یہ وجوہات سمجھتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی وکیل ہے، کوئی بھی اپنی فیلڈ میں مہارت رکھنے والا شخص ہے، وہ اپنا ایکسپیرینس بہتر جانتا ہے، اور ہر ایک شخص کے ذہن میں اپنی سجیشنز ہوتی ہیں کہ ان چیزوں پر اگر کور کیا جائے، ان پر کام کیا جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اور یہ جو مسائل آج اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ صدر صاحب، شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو سٹیٹس سامنے آ رہے ہیں تو بڑے پریشان کن ہیں ہمارے لیے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی 2024 میں جو آئے وہ کم تھے، بلکہ ریشو کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ کیا کہیں گے ان سارے حالات پر سر؟
کہ کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں پریشان کن ہیں اگر اس حد تک جو ہے وہ فیصل آباد میں ڈائیورس کا ریشو جو ہے وہ بڑھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کا اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس ہارڈ اور بڑے لمحہ فکریہ والے ایشو پہ بات پوچھی مجھ سے، اور آپ کی اجازت سے مختلف لوگوں تک میری آراء بھی شاید پہنچے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی شریعت میں جو اسلام میں غلط اور ناجائز نہیں ہے لیکن ایک فعل ہے، اس کو ناپسند اگر کسی کو ڈکلیئر کیا گیا تو وہ طلاق ہے. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ طلاق کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فعل اس کو اتنا پسند نہیں کیا گیا. لیکن جو حالات جو جس سمت آپ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں نا آپ ٹپیکل فیصل آباد کی جب بات کریں گے تو یہ اوور آل میری سوسائٹی کا المیہ ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب فیملی قدغن تھی، آباء و اجداد کا احترام تھا، بزرگوں کا احترام تھا، اس وقت ریشو اور تھی، آج ریشو اور ہے. ایک تو وہ ادب حیا جو ہے وہ بزرگوں کا، ایک تو وہ سوسائٹی سے تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. دوسری بات اس میں یہ سوشل جو میڈیا ہے اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے، اور خاص طور پر یہ جنرل مشرف کے دور میں جب سو کالڈ ایک آزادی دی گئی تو وہ بھی بڑا لمحہ فکری ہے. بنیادی وجوہات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ریشو شرح بڑھ رہی ہے وہ اس کے ایک بنیادی ریزنز ہیں. اچھا، ان کی اگر کنٹرول کی ہم بات کریں، چونکہ ٹائم ہمارے پاس مختصر ہے، میں آخر پر آپ سے یہ جانوں گا کہ اگر کنٹرول کی بات کریں تو کن کن چیزوں پر امپلیمنٹ کیا جائے، کون سی ایسی قانون سازی کی جائے کہ اس کو روکا جا سکے؟ کیونکہ اگر ایک چھوٹا سا بالکل ہی کوئی لڑائی جھگڑا ہے اور وہ ڈائیورس کی سٹیج تک پہنچ جاتا ہے تو یہ بات بالکل ہی غلط ہے. تو کن چیزوں پر امپلیمنٹ کیا جائے تو چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں، بہتر ہو سکتی ہیں؟ میں بات تو ضرور کروں گا، بے شک کسی کو غصہ گلا بھی لگے. میرے خیال میں یہ جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس میں اگر عورتوں کے حق ہیں تو مردوں کو بھی حقوق ہیں. یہ بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ یہ سوسائٹی میں جو فیصلے ہوتے ہیں ایک طبقے کو سامنے رکھے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں، یہ کہ غلط ہے. یہ ہماری اسٹیٹ جو بھی فیصلے کرتی ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کرتی ہے. عورتوں کو پروٹیکشن دینی چاہیے، عزت احترام ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی حقوق ہے، ان کو بھی پروٹیکشن ملنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے ہر بات پہ کورٹ میں چلیے. جو آپ بات کرتے ہیں کورٹ کی، یہ اوور آل پاکستان میں ہی ایسا ہے. محسوس یہ ہو رہا ہے کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں گے تو ادھر آپ محسوس کریں گے فاسٹ اور جدت زیادہ آ رہی ہے. یہ جو آپ ریشو بتا رہے ہیں یہ اتنی نہیں ہے جتنی سوسائٹی کے مطابق فاصلی ہے. اتنی ہی زیادہ میرجز بھی ہوتی ہیں، بے شمار میرجز ہوتی ہیں. کبھی آپ نے سنا تھا کہ اجتماعی شادی ہوتی ہیں؟ آج سینکڑوں تعداد میں اجتماعی شادی ہوتی ہیں. کبھی اجتماعی طلاقیں بھی سنی ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے معاشرے پہ رحم کرے، کہیں یہ نہ ہو جائے کوئی ایسا اقدام، کوئی ایسی گورنمنٹ نہ آ جائے جو اجتماعی طلاق کا بھی اہتمام کر دے. یہ برابری پہ رہ کے سارے معاملات ہونے چاہیے. میری عورتوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے، چھوٹی بہنیں ہیں، والدہ ہے، بیٹیاں ہیں، ہم بھی رشتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن آزادی اتنی دینی چاہیے جتنی میں افورڈ کرتا ہوں. یہ نہ ہو کہ دوسرے کی اولاد کے لیے، اس کی فیملی کے لیے آزادی ہو اور اپنے لیے قتل ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جس پر امپلیمنٹ اگر کیا جائے تو حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور طلاق جو ایک بڑا مسئلہ ہے اس پر جو ہے وہ قابو پایا جا سکتا ہے. آج کے پروگرام کے ساتھ کامل شمر ہماری پوری ٹیم کو اجازت، اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.